पारा नंबर 26 सूरतुल अहकाफ। अहकाफ का मतलब है एक कौम का जिक्र है जिसको यमन की कौम कहा जाता है, यानी उसे अहकाफ भी कहा जाता है। आयत नंबर 15 ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, और हमने इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दे दिया। उसकी माँ ने उसे तकलीफ से पेट में उठाए रखा और तकलीफ से जना, और उसका हमल और दूध चुराना टोटल 30 माह की मुद्दत है। तो इसलिए हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, बताइए मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा तो कहा तुम्हारी माँ, फिर पूछा तो फरमाया तुम्हारी माँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने चौथी दफ़ा पूछा तो आपने फरमाया तुम्हारा बाप। तो ये हदीस हमें बताती है कि माँ बाप की कदर कैसे करनी है। तो यहाँ तक कि जब इंसान 40 साल की उम्र को पहुँच जाए तो उसके लिए दुआ कौन सी बताई गई है कि वो इस दुआ को याद करे और चलते फिरते किसी भी वक्त वो इस दुआ को पढ़े। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये 40 साल के बाद पढ़ने के लिए लाज़िम दुआ हो जाती है, इसको पढ़ना चाहिए। और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमा बरदार औलाद का जिक्र किया तो फ़ौरन वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा, ऐसी औलाद का जिक्र भी कर दिया जो अपने वालिदैन को उफ़ करती है और उनके लिए अपने बाजों को झुकाती नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो औलाद है जो कि अफसोस है जिसके ऊपर कि जिसने अपने वालिदैन में से दोनों को पाया और उनकी खिदमत ना की, तो उनके लिए नबी की दुआ क्या है कि हलाक हो गया वो शख्स। अल्लाह ताला ने इससे महफूज फरमाए। आयत नंबर 24 फलम्मा राऊ आरिज़म मुस्तक़बिला उदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना बल हुवा मस्ताअजलतुम बिही रिहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम। फिर जब उन्होंने इस अजाब को देखा कि उनकी वादियों के सामने एक बादल चला आ रहा है तो कहने लगे ये बादल हम पर बारिश बरसाने वाला है। हूद ने कहा नहीं, बल्कि ये तो अजाब है जिसे तुम जल्दी तलब कर रहे हो। बादलों को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या होती थी हम हदीस में देखते हैं। हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लोग तो बादल को देखकर खुश होते हैं कि बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरे पर इसके बरक्स तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा। यानी गज़बनाक चेहरा क्यों हो जाता था, तशवीशनाक क्यों हो जाता था? तो वो इस फिक्र में होते थे कि कहीं पहली कौमों पर इसी बादलों से ही अजाब आया, बादलों से पत्थरों की बारिश हो गई, बादलों से हवा चली चीखो पुकार की सूरत में निस्तो नाबूद कर गई। तो फरमाया जबकि एक कौम हवा के अजाब से ही हलाक कर दी गई थी, इस कौम ने भी बादल देखकर कहा था ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। और ये कौन सी कौम का जिक्र है? हूद अलैहिस्सलाम की कौम का, जिसने कहा था कि ये तो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा, जबकि बारिश की बजाय चीखो पुकार वाली हवा के साथ उनको हलाक कर दिया गया था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आसमान पर बादल गहरे हो जाते, आप उनको देखते तो आप मुतगय्यर हो जाते, आपके ऊपर खौफ की कैफियत तारी हो जाती, आपको बेचैन कर देती। कभी आप बाहर निकलते, कभी आप अंदर दाखिल होते, कभी आगे होते, कभी पीछे होते, जब तक कि उसमें से बारिश बरसना शुरू ना हो जाती। यानी उस वक्त तक मुतमईन नहीं होते थे कि कहीं मेरी उम्मत के ऊपर कोई अजाब तो नहीं आ रहा। तो ये वो लोग थे जो फिक्र करने वाले थे। आज हम देखिए कि हमें किसी चीज़ के फिक्र भी नहीं होता। आंधी चलती है तो हमें फिक्र ये होता है कि कपड़े देख लें, सामान देख लें, ये चीज़ें देख लें। कभी ये फिक्र नहीं आया कि कहीं ये ना हो कि अल्लाह की तरफ से हम पर भी अजाब ना आए, क्योंकि आज तक हमने ये सुना नहीं था। अब ये जो सुनी है ना बातें, इसके बाद इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब भी आंधी चलेगी तो जहन में ये बात गूंजेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत इस वक्त मुतगय्यर हो जाती थी। और क्या करते थे? वही युसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती, 14वें पारे में ये दुआ की है, उसको पढ़ा करते थे। आयत नंबर 29 वइस्सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू। फिर जब हमने जिन्नों की एक जमात को आपकी तरफ मुतवज्जा किया जबकि वो कुरान सुनते थे, फिर जब वो उसकी तिलावत सुनने को हाजिर हुए तो एक दूसरे से कहा खामोश रहो। चुनाचा जब तिलावत ख़त्म हो गई तो अपनी कौम की तरफ डराने वाले बनकर फिरे। सही मुस्लिम की रवायत में आता है कि मक्का के करीब नखला वादी में ये वाक़या पेश आया था, जहाँ आप सहाबा को सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। जिन्हों को इस वजह से तजस्सुस था कि आसमान की खबर
خبروں اور ان کے درمیان رکاوٹیں حائل کر دی گئی ہیں کہ اب آسمان سے ہم خبریں نہیں سن سکتے تو ضرور کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ تو جنوں کی جماعت پھیل گئی جا کر ڈھونڈنے کہ کون سا معاملہ ہے۔ ٹولیوں کی شکل میں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے وہ پھیل گئیں کہ انہی ٹولیوں میں سے ایک ٹولی مکہ کے قریب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا وادی میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے وہاں پہنچی، اور اس ٹولی نے قرآن کو سنا تو لوگ دوسرے کو سے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنتے رہے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کے دل پر قرآن اثر کر گیا اور وہ اسلام کو قبول کر گئے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو بھی جا کر کہا کہ ایک نبی آ گیا اور وہ قرآن پڑھتا ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے، تو ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، تم بھی اس کو قبول کر لو۔ تو یہ اس کے بارے میں مزید یہ بھی آتا ہے کہ جنہوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی تھی اور اپنی قوم کو بھی بتلایا تھا، اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے تھے اور ان کی بہت سے جنوں کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی اور ان کے سامنے قرآن بھی پڑھا تھا۔ تو جنات بھی قرآن سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے نخلا وادی کے اندر تھوڑی سی جگہ کو نا آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جا کے گاڑی جو ہے نا یوں ہونے لگ جاتی ہے، پانی یوں ہوتا ہے، تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک زمین کی کشش کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال جنہوں نے واقعی اسلام کو نخلا وادی میں قبول کیا تھا، زمین کی کشش ہے کہ وہ بعض اوقات چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں بس اب یہ گاڑی پیچھے آ رہی ہے آگے آ رہی ہے تو یہ جنات کا علاقہ ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ پھر انسان کے گمان کے اوپر بھی تو ہوتا ہے نا سب کچھ، جب انسان گمان کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی دکھائی دیتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ پیچھے فاسق کے بارے میں کیا بتایا کہ نافرمانیاں کرتے کرتے ہدایت سے دور ہو جانے والے شخص کو فاسق کہا۔ اب فاسق کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد جو کیا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، یہ پہلی نشانی ہے۔ اب ہم عہد دیکھتے ہیں کہ کون سا عہد ہے، یعنی یہ فاسق کا جو پہلا عہد جس کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا ہے۔ اس عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے لیا تھا، یعنی روحوں سے لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام قسم کی روحیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی، جس انسان نے اس دنیا کے اندر آنا تھا سب کی روحوں کو بنا دیا، پھر سب کو کھڑا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے ہی جواب دیا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب ہم یہ عہد اللہ سے کر چکے ہیں نا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب فاسق لوگ اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عہد کو بار بار ہمیں رپیٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ عہد ہم نے کیا ہے کیونکہ روحوں نے کیا تھا۔ اب ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا، یہ علم ہمیں نہ دیتا، تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہم اللہ سے کوئی عہد کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے قلوب و اذہان میں بار بار یہ رپیٹ کرنے کے لیے کیا کیا، انبیاء کے ذریعے یہ باتیں ہمیں رپیٹ کروائیں کہ تم نے اپنے رب سے، تمہاری روحوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ یہ عہد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، یہ بھی ایک عہد ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر اس عہد کو توڑ دیا، جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کا آپ نے ایک عہد کیا نا کہ آج کے بعد میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گی اور محمد کو کیا مانوں گی، اللہ کا رسول مانوں گی، تو اس کی شریعت پر، اس کی سنت پر عمل کروں گی۔ جب آپ نے اللہ کو اللہ کی ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اس کی عبادت نہیں کی، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی، تو آپ نے یہ عہد بھی توڑ دیا اور محمد کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا، ان کے اسوے کو نہیں اپنایا، ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، تو آپ نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ تو فاسق اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتا ہے، یہ پہلی خصلت ہے اس کے اندر کہ وہ اسی وجہ سے فاسق ہے۔ اب یہ فاسق جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑ موڑ دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بھی توڑ موڑ دیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، ارکان اسلام میں بھی خرابی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو جس پہ عمل کرنا وہ کر دیتا ہے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5، ٹھیک ہے نا؟ تو 5 میں سے کبھی کسی کو مان لینا، کبھی کسی کو نہ ماننا۔ اب آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزے بہت سے لوگ نہیں رکھ رہے ہوتے، کیوں نہیں رکھ رہے ہوتے؟ ہم نہیں رکھ سکتے، ہمارا گرمی کا کام ہے، ہم مزدور ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، ہم سارا دن یہ کرنے والی ہیں، تو بہت سے لوگ نہیں رکھتے۔ اب روزہ نہ رکھنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں، روزے کو ارکان اسلام کا انکار کر رہے ہیں۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کرنے سے اسے کہا کہ اتنی کرو جتنی کر سکتے ہو، لیکن روزہ تمہارے لیے لازم ہے۔ یعنی پہلی چیز اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ روزہ۔ روزگار بعد کی بات ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کتنے کتنے دن تک بھوکے رہتے تھے۔ ہمیں آج اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے تو جس کی صورت میں وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تعلیم کی فکر ہوتی ہے جس کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی فگر کی فکر ہوتی ہے جس کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح نماز کو دیکھ لیں، نماز بھی ارکان اسلام میں ہے۔ اب جب نماز کو توڑ موڑ کریں گے، 2 پڑھیں گے 3 چھوڑ دیں گے، 3 پڑھیں گے 2 چھوڑ دیں گے، تو اس میں بھی توڑ پھوڑ کر دی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاسق ہیں جو ارکان اسلام میں بھی تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال اسلامی، یعنی اسلام نے جو ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے بھی منع کر دیا، اور ہم کتنے بجے تک رات کو بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں؟ 1 بج گئی ہے، 2 بج گئی ہے، بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، موبائلوں میں لگے ہیں، گفتگو ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ جب عشاء سے پہلے تم جاگو اور گپ شپ کرو، باتیں کرو، کھانا کھاؤ، جو مرضی ہے کرو، لیکن عشاء کے بعد کیا کرنا ہے؟ سو جانا، تاکہ صبح تہجد ٹائم آنکھ بیدار ہو سکے۔ اب یہ نبی کا اسوہ اعمال اسلامی ہے، اب اس میں بھی توڑ پھوڑ ہم نے کر دی۔ ہم آدھی رات تک 2-3 بجے تک جاگے اور صبح کی نماز بھی ہم نے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ آنکھ ہی نہیں کھلی تھی۔ آنکھ کیسے کھلتی؟ جب 2-3 بجے سو رہے ہیں تو آنکھ کیسے کھلے گی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اکثریت کیا ہوتی ہے 10-11 بجے 12 بجے اٹھتے ہیں، پھر بھی قضا نماز بھی نہیں پڑھی، اس میں بھی توڑ پھوڑ کر دی۔ اس کے بعد اگلا کیا عمل ہے؟ ایمان کی حقیقتیں بھی وہ بگاڑ دیتے ہیں کہ اصل ایمان کیا ہے۔ آج آپ کو اصل ایمان نظر ہی نہیں آتا۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی شاخیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی، کہیں سے کسی کے اندر ایمان نظر ہی نہیں آتا۔ چلتے پھرتے لوگ کیا نظر آ رہے ہیں؟ معاشرے کی دیکھا دیکھی لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ سیاست میں دیکھیں تو وہاں اسلام نظر نہیں آ رہا، وہاں ہی دین نظر نہیں آتا۔ معیشت میں، کاروباروں میں دیکھیں تو وہاں اسلام نظر نہیں آ رہا۔ سود، حرام خوری، سب چیزیں ساری ہیں، بس پیسہ آ جانا چاہیے، اتنے کا آ جائے، اتنے کا آ جائے، خام مال بھی بیچ دیا، اچھا مال بھی بیچ دیا۔ معیشت میں بھی ہم نے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح معاشرت اور اخلاقیات، کسی چیز میں بھی اسلام کی جھلک نظر نہیں آتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے کیے ہوئے عہدوں سے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم نے کیسے داخل ہونا اسلام میں؟ پورے داخل ہونا۔ نہ ہماری سیاست اسلامی، نہ ہماری معیشت اسلامی، نہ ہمارا اخلاقیات اسلامی، نہ ہمارے ارکان اسلام پورے، نہ ہمارے اعمال اسلامی پورے، کسی چیز میں بھی ہم مکمل طور پر نہیں ہیں، تو ہم اسلام میں کیسے پورے داخل ہو گئے؟ تو یہ ہم نے کیا کیا؟ عہد کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ یعنی کہ فاسق لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس سے کاٹ ڈالتے ہیں، یا قطع کر دیتے ہیں، یا اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا؟ سب سے پہلے آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ زیادہ اللہ کے ساتھ ہے۔ چیک کریں نا، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اللہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے مقرب بن جاؤ، میرے قریب بن جاؤ، میرے قریب اتنے آ جاؤ کہ میں فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کروں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہم، خوشی ہے، غمی ہے، گھر کے معاملات ہیں، دن ہے یا رات ہے، ہم اللہ کے ساتھ تو رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ اپنے کاموں کو دیکھیں نا، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ ہم کسی بھی معاملے کو یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ میرا خاندان ناراض نہ ہو جائے، میرے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، ہائے ساس کچھ نہ کہہ دے، ہائے نند کچھ نہ کہہ دے، فلانی کچھ نہ کہہ دے۔ بھئی ایون کہ بڑی بڑی شادیاں، بڑی بڑی خوشیوں میں بھی ہم نے کس کو دیکھا ہے؟ انہی لوگوں کو دیکھا ہے۔ جتنا ان کو راضی کر لیں یہ راضی کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کو راضی کرے اللہ تو ہو جائے گا، اللہ تو بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا کہ میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، یہاں تک کہ گھر میں نمک نہیں ہے تو مجھ سے مانگو۔ اتنا تعلق تمہارا میرے سے جڑا ہوا ہو کہ تم مجھ سے ہی مانگو۔ یہاں سے ہم نے نہیں جوڑا۔ فاسق کی دوسری نشانی کہ اللہ سے تعلق جوڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا جوڑنے کا حکم ہے کہ وہ تمہارے لیے اسوہ بنا کر بھیجے گئے، تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ تمہارے لیے نبوت لے کر آئے تاکہ تم اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس میں بھی ہم نے نبی کے ساتھ بھی تعلق نہیں جوڑا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کا ہمارے ساتھ تعلق کتنا گہرا تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کیا کہتے تھے؟ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور آج یہ امت
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کر رہی ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی سے بھی ہم نے اپنے آپ کو کتنا جوڑا ہوا ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ کر رہے ہیں, جس چیز سے انہوں نے منع کیا اس سے روک رہے ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. 28ویں پارے کی آیت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تمہیں نبی دے رہے ہیں اس کو لے لو, جس سے وہ تمہیں منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ. ہم تو نہیں رک رہے نا. ہمیں کیا ہے, ہمیں اپنی دنیا پیاری ہے, ہمیں اپنے ناخن اتنے پیارے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے, 40 دن کے اندر اندر اسے کاٹ لو, یہ فطرت میں. اور ہم نے کیا کیا, ہمیں اتنے پیارے ہیں ہم نے اس کو بھی نہیں کاٹنے. ہمیں پھر کیا آئی برو بنانے سے منع کیا, لیکن ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے. نبی کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بجائے ہمیں اس سے محبت ہو گئی کہ ہم نے آئی برو بنا لی. یعنی کوئی چیز دیکھ لیں, ایگزامپل ہی دے رہی ہوں نا میں آپ کو, ایسے کئی ایگزامپلیں موجود ہیں کہ ہم نے اپنا تعلق نبی سے بھی کتنا جوڑا ہوا ہے. کہ نبی نے جن باتوں سے منع کیا ہے کہ آج ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں, جن کو کرنے کا حکم دیا کہ آج وہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, اللہ نے جس سے جوڑنے کا حکم دیا اپنا تعلق اسی سے جوڑو. تیسرے نمبر پر والدین, اللہ, پھر اللہ کا رسول, پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری زندگی میں تم میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے اف بھی نہیں کہنا. آج دیکھیں معاشرے میں کیا ہو گیا, جب ہم اللہ کی باتوں سے منہ موڑتے ہیں تو اگلی ایسی آیت کے اندر اگلا پوائنٹ ہمارا آ رہا ہے, خود بخود یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. معاشرے میں دیکھیں والدین کی قدر کتنی ہے, والدین کو مقام کتنا دیا جا رہا ہے, والدین کی خدمت کتنی کی جا رہی ہے, والدین کے ساتھ جوڑنے کا حکم ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے والدین کا کوئی خیال رکھے تو میرے خاوند کا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے والدین کا بھی کوئی خیال رکھے. تو میں اگر جو میرے پاس, میں کہتی ہوں آپ تو میری شادی ہو گئی, میں اپنی والدین کی کیسے خدمت کروں, میرے پاس جو والدین موجود ہیں میں ان کی خدمت کروں, اس پہ بھی اجر ہے, کیونکہ خاوند کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی بھی ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو نہیں سوچا. ہم میں سے اکثر لوگ, دیندار لوگ بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت اسلام میں نہیں ہے, لیکن بزرگوں کی, یہاں تک کہ آپ کے ساتھ انسانیت کا تعلق ہے تو کسی کو زخمی, کسی کو بری حالت میں یا کسی کو پیاسا دیکھو تو کیا آپ اسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ اس شخص نے جس نے کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کو بھی مغفرت کر دی. تو کیا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نمازیں نہیں پڑھتی؟ تو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے باقی نیک کام بھی انشاءاللہ میں نے کرنا. تو والدین کو جوڑنا ہے, والدین کے ساتھ جوڑنا کیسے ہے کہ ان کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ دیکھیں حدیثیں آتی ہیں, حدیثیں میں کیا آتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے والدین کی نافرمانی کرنا. جب والدین کی بات نہیں مانیں گے تو نافرمانی ہے, تو کس میں آ رہا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے آ رہا. تو یہاں تیسری چیز والدین کے ساتھ جوڑنے کا حکم ہے, اور چوتھی چیز رشتہ داری کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے رشتہ داری توڑی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جن رشتہ داروں کے ساتھ اللہ نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ان کے ساتھ کاٹ دی تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج رشتہ نہیں ہوا, پھپھی والا رشتہ بھی ختم, خالہ والا رشتہ بھی ختم, مامی تھی تو مامی کا رشتہ ہی ختم. رشتہ داریاں جوڑنی ہیں, تعلق نہیں توڑنے. یہاں تک کہ بہن بھائی آپس میں تعلق توڑ ہوتے ہیں کہ آج کے بعد تم میری کچھ بھی نہیں لگتی, آج کے بعد میں تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں, تمہارے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھوں گا. اس کے اس طرح کہہ دینے سے, میں اگر میرا بھائی مجھے ایک ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہے تو اس کے کہنے سے میں اس کے ساتھ توڑ نہیں سکتی. اگر وہ توڑ رہا ہے تو وہ اپنا جواب دے. اگر میں بھی کہوں گی ہاں اس نے کہا میرے ساتھ نہیں رکھنا, میں اس کے ساتھ نہیں رکھوں گی, تو میں بھی تو توڑ رہی ہوں. مجھے نہیں توڑنی, میں نے کسی کے ساتھ بھی نہیں توڑنا. جن رشتہ داروں کے ساتھ اللہ نے رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی آ جاتی ہے. تو یہ میں نے جوڑنی ہے. کوئی مجھ سے ناراض ہے تو مجھے اسے منانا ہے کہ نہیں بھائی تم مجھ سے ناراض نہ ہو. زندگی میں نے کسی سے ناراض کبھی بھی نہیں رہنا. میں نے یہ الفاظ سننے ہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے, یا وہ میری کسی بات سے ناراض ہے, یا وہ میرے کسی فعل سے ناراض ہے. ایسا کوئی کام ہم نے نہیں کرنا, ورنہ ہم کون ہو جائیں گے؟ فاسق. تیسری چیز یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتائی ہے وہ کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد کرتے ہیں. زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے؟ پھر ایسے ہی لوگ دیکھے جائیدادوں کے پیچھے بھی قتل غاری کر لیتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بھائی بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آپس میں. یعنی کہ جائیدادوں کے وراثت کے مسائل جب فاسق ہیں, جب گناہگار ہو گئے, جب ہدایت سے دور ہو گئے, انہیں نہیں پتا کہ وراثت کیا ہے, ہدایت کیا ہے, طریقے کیا ہیں, اب وہ کیا کرتے ہیں؟ قتل غاری, یعنی آپس میں ایک دوسرے کو مارنا, فساد کرنا, کسی کا حق غصب کر دینا. بہنوں کو کہنا تم نے لے کے کیا کرنا ہے, تمہیں حصہ نہیں ملتا. کتنے گھرانوں میں بہنوں کو حصہ
نہیں دیا جاتا، کتنے گھروں میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. تو یہ کیا کہ حقوق کو غصب کرنا بھی زمین میں فساد مچانا ہی. اور اس کے بعد زمین کمزوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا. کمزور میں دو لوگ خصوصی طور پر، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس میں تھا دو لوگ ہیں، ایک یتیم اور ایک عورت. کمزور لوگ کون ہے؟ یتیم جس کا کوئی نہیں ہے، اور ایک عورت جس کو کمزور سمجھ کے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بہت کچھ. خاوند بیوی کے حقوق غصب کر لیتا ہے، بیوی کی جائیداد غصب کر لیتا ہے، بیوی کا حق مہر غصب کر لیتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ زمین میں فساد ہی ہو رہا ہے. اور قوموں کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو قوموں کے اندر بھی کئی ایسی قومیں ہیں جو کمزوروں کے اوپر جا کر قابض بن کے بیٹھ جاتی ہیں، انہیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد برپا شروع ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فاسق لوگوں کی 3 خصلتیں بتائیں کہ اللہ کے عہد کو توڑنا، رشتہ داریوں کو یا جن لوگوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑنا، اور پھر زمین میں فساد برپا کرنا. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے دور ہیں اور گمراہی کے قریب ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری باتیں حق کی بیان کرنے کے بعد جب انہوں نے حق کا بھی انکار کر دیا، قرآن کی تعویلیں بھی لینے کے باوجود قرآن کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ تعجب کے طور پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھی اس بندے پہ تو تعجب ہے، سب کچھ بتا دیا پھر بھی یہ کیسا ہے؟ مان ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعجب کے طور پر کیوں کر یہ کفر کر رہے ہیں، کیسے یہ کفر کر سکتے ہیں؟ قرآن کی دلیلیں ان کے سامنے آ گئی، حدیث ان کے سامنے آ گئی، حق واضح ہو گیا، نبی نے کر کے دکھا دیا، اس کے باوجود یہ کیسے کفر کر سکتے ہیں؟ پھر مزید اس کے ڈیفینیشن کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ جبکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، تمہیں اللہ نے زندہ کیا. 2 زندگیاں ہیں اور 2 موتیں ہیں. اس کا ذکر قرآن میں 2-3 جگہ پر ہے. اور 2 زندگیاں اور 2 موتیں کیسی ہیں؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اس کو بھی مردہ کہا گیا ہے، موت کہا گیا ہے. یعنی ہم ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تو تب کیا تھے؟ مردہ. تو اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تھے تم مردہ، تم کچھ بھی نہیں تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، نہ شکل تھی، نہ کوئی صورت تھی میرے ذہن میں، کچھ بھی نہیں تھا. تم پہلے تو بالکل کچھ نہیں تھے، پھر میں نے تمہیں کیا کیا؟ فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں زندہ کر دیا. یعنی تمہاری شکل و صورت سارا کچھ پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنے منتھ تک میں مکمل کرتا ہوں، 4 مہینے تک میں اس کو بچے کو مکمل بنا دیتا ہوں، اس کی صورت، اس کے ہڈیاں، اس کے گوشت، اس کا سب کچھ 4 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے مکمل پہناوا پہنا دیتا ہوں. تو یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. ابھی وہ پتلا ہے، پتلے کے اندر روح پھونکنی ہے تو پھر وہ فاحیاکم زندہ ہو جائے گا. تو 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے رزق کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنا سال زندہ رہے گا اور اس کا رزق کتنا ہے. تو یہ ماں کے پیٹ میں 4تھے منتھ کے اندر یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم زندگی میں آ گئے، دنیا کے اندر آ گئے، جتنی بھی زندگی تمہاری لکھی تھی تم نے جی لی، پھر اس کے بعد تمہیں کیا آئے گا؟ ثم یمیتکم، پھر تم میں موت آ جائے گی. پھر اس کے بعد کتنے عرصے تک تم قبرستانوں میں رہے، قبروں کے اندر کس حالت میں رہے، چاہے تم گل سر گئے، ہڈیاں ہو گئے، جو کچھ بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی تمہیں وہ کیا کرے گا؟ ثم یحییکم، پھر بھی وہ تمہیں زندہ کر دے. اس کے بارے میں آتا ہے، حدیث نہیں بس ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ابی بن خلف یا آس بن وائل قبرستان سے گزرے اور وہاں سے وہ ہڈیاں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور اس بخت نے آپ کے سامنے بسیدہ ہڈیاں بہت بسیدہ ہو چکی تھیں، ان کو ہاتھوں سے مسل دیا اور کہا کہ کیا اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے گا دوبارہ؟ یعنی یہ اتنی بسیدہ ہڈیاں ہیں اور یہ ریزہ ہو کر زمین پر گر رہی ہیں. تو کہتے ہیں محمد ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈال دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گی؟ میدان محشر میں ان سے حساب کیسے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے ان کے سامنے بیان کی اور اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ جب تم کچھ نہیں تھے تب بھی بنا دیا، اب ان ہڈیوں سے بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی جب تم مثال کے طور پر میں یہاں پہ اگزامپل دیتی ہوں، جب آپ کوکنگ کرنے شروع کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ چائے کیسے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ٹائم میں بھی آپ نے بنا لی کہ نہیں بنا لی، پوچھ پاچھ کے بنا لی. جب دوسری بار آپ سے پوچھا جا رہا ہے چائے بنا لو گے، آپ کہو گے ہاں بنا لوں گی، میں نے اس دن بنائی نہیں تھی، سارا مجھے پتا ہے کیسے کیسے بنے گی.
تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار کچھ بھی نہیں تھے بنا لیا، اب تو ہمارا شکل بھی ہے، صورت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ دوبارہ بنانے پہ بھی ہمیں قادر ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کی، اور پھر کہا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہی تو اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف میدان محشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو اور سب چیزوں کو، یعنی زمین کے اندر سب کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اپنی توحید کی بہت بڑی دلیل دے رہے ہیں کہ وہی ایک اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزوں کو تمہاری خاطر پیدا کر دیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس اس نے اسے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہی ہے جس نے تمہارے لیے سب سے پہلے کیا بنایا؟ اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے ہمارے لیے اس نے زمین کو بنایا۔ زمین اور آسمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان ایسے ملے ہوئے تھے جیسے یہ 2 ہاتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو تو زمین کے مقام پر رکھا، آسمان کو اوپر بلند کر دیا، وہاں سے ہٹا دیا، تو پہلے کیا بنی؟ زمین بنی۔ پھر اس کے بعد آسمان بنایا، تو آسمان میں بھی کتنے آسمان بنائے؟ تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹاور برگر، ٹاور چیزیں کہ 1-2 تہ والے زیادہ اچھے لگتے ہیں، جتنی تہ بناتے جائیں اتنی زیادہ، تو اللہ نے بھی تہ بنا کر آسمان 7 بنا دیے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کو بنانے کے بعد پہلے آسمان بنایا، اور آسمان کو بنانے کے بعد پھر زمین کے اندر مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر دیا۔ یعنی زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کے اندر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ تو یہ کل 6 دنوں کے اندر، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی 6 ایام، کہ میں نے یہ سارا کام کتنے دنوں میں کیا؟ صرف 6 دنوں کے اندر میں نے یہ کام کیا۔ اب 6 دنوں کے حوالے سے آتا ہے کہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، 2 دن میں آسمان کی تمام چیزوں کو بنایا، یعنی زمین خالی نہیں، زمین کے معاملات بھی دیکھے، پھر 2 دن میں آسمان کو بنایا، پھر 2 دن زمین کے اندر پہاڑ اور اگانے والی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، یعنی مٹی کس دن بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ ہفتے کے دن کو، اور پھر اس مٹی یعنی زمین ہی ہے نا، مٹی ہے، پھر اس زمین کے اندر پہاڑوں کو اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یعنی یہ ہفتے کے 6 دن ہیں، تو 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بنائی۔ تو پہلا ہفتے کا دن آتا ہے مٹی یعنی زمین کو بنایا، دوسرے دن پہاڑوں کو بنایا، کیونکہ زمین کیا کر رہی تھی؟ ڈگمگا رہی تھی، متوازن نہیں تھی، اس پہ بندہ ہل رہا تھا، چل نہیں سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مضبوطی رکھنے کے لیے، اس کو برابر کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ پیر کے دن یعنی سوار کے دن اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا کیا، سارے درخت جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے سوار کے دن بنائے۔ پھر اس کے بعد منگل کے دن اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں وہ بنائیں۔ اچھا یہاں میں ایک بات کرتی چلی جاؤں، حدیث کے ساتھ ہی بات آ گئی ہے کہ بہت سے لوگ منگل کے دن کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے سمجھتے ہیں؟ شاید کہ اس لیے کہ اللہ نے جو ناپسندیدہ چیزیں تھی اس دن بنائی ہیں، اس لیے یہ دن ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ٹریولنگ کرنی ہو تو منگل کو نہیں کرتے، کچھ نے کوئی کام کرنا ہو تو وہ منگل کے دن نہیں کرتے۔ میں نے بڑوں سے سنا ہوا ہے، میں جو بچپن میں یاد ہے کہ بڑوں سے سنتی تھی کہ منگل کو کچھ نہیں کرنا، منگل جو ہے نا یہ دن صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اس دن اپنے لیے ناپسندیدہ چیزیں بنائی، ہمارے لیے اس دن کو برا نہیں بنایا۔ یعنی اب ظاہری بات ہے وہ ناپسندیدہ چیزیں جیسے طلاق ناپسند ہے اللہ کو، ایک بات ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کر دی نا، اللہ نے بتا دی مجھے ناپسند ہے، جیسے میں کہتی ہوں مجھے یہ ناپسند ہے، میں یہ چیز اچھی پسند نہیں ہے، تو اللہ کو ناپسندیدہ چیزیں بھی تو بنانی تھی، کیونکہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق زمین کے اندر یا ہمارے ساتھ اس کا تعلق ضرور تھا۔ اب اس کا اس بیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر منگل کو اللہ نے ناپسندیدہ چیز بنائی تو منگل کا دن ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر دن ہمارے لیے بہتر ہے، ہم کچھ بھی کسی دن کر سکتے ہیں۔ نور والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن پیدا کیا، چوپائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن پیدا کیا، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو
یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر رات تک کے درمیانی حصے میں کسی بھی ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا. یہ جو بات ہے کہ وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا دور جیسے جیسے دور گزرتا جا رہا ہے تو سائنسدان نت نئی چیزوں پہ تحقیقات کر رہے ہیں، اور ہر بار ان کے مشاہدے میں کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے. زمینی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، آسمانی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. مشاہدات میں دیکھتے دیکھتے انہیں پتہ چلتا ہے زمین میں یہ چیز بھی موجود ہے، آسمان میں یہ چیز بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو مشاہدات کے بعد جانتے ہیں، اور وہ بھی اتنی جتنا انہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے. جبکہ اللہ زمین کے اندر جتنا خزانے جتنی چیزیں ہیں وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اسے پتہ ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کہاں کیسی چیزیں ہیں. اور وہ آسمانوں کے اندر بھی ہر چیزوں کو جاننے والا ہے، کیونکہ اسی نے بنایا. آسمان اور زمین کب بنائے تھے؟ زمین کو بنایا نا ہفتے والے دن، نا شروع میں بتایا نہیں، مٹی یعنی زمین، تو اسی کے ساتھ ہی آسمان کو بنایا نا. تو یہ یعنی کہ اہلیت کس کے اندر ہے سب چیزیں جاننے کی؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. سائنسدان جتنی چیزیں بھی جان لیں پھر بھی تحقیقات میں نت نئی چیزیں نت نئے مشاہدے ان کے چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت پہلے سے ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے علم کے بارے میں کہ جو علم اس سے ہے وہ علم اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کی تہوں میں، یہ علم کی گہرائیوں میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.